मसीह यीशु के अजीम और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। आज नाकाबिल यकीन टीम के साथ एक और न्यू एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे प्रोग्राम्स की वजह से बहुत बरकत मिल रही है और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप हमें बहुत अच्छा फ़ीडबैक देते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में पास्टर शशील साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन टू बी हियर विद अस। और आप जैसे जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ जो है मुकाशवा की किताब से जो हम सातों मोहरों के बारे में सीख रहे थे, गो के हमने उसका इख्तिताम तो कर लिया, लेकिन और ऐसी भेद की बातें हैं जिनका हमारे लिए सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंड टाइम है उसमें इन बातों का जानना, अगर हम वक्त से पहले नहीं जानेंगे तो हमारे लिए उस वक्त रोने के सिवा और कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि हम उन बातों को पहले से ही जानें। इसीलिए पास्टर साहब को हम हमेशा दावत देते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करते हैं। आज जिस बाब पर हम कुछ सीखने को हैं और रोशनी डालने को हैं वो है मुकाशवा 7वें बाब में से। लेकिन इससे कबल कि मैं उनसे इस हवाले के बारे में कुछ बातें जानूं, जो आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, यकीन करती हूं कि आप भी सोच रहे होंगे कि हम जब 6 मोहरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 6 मोहरें जो हैं वो छठे बाब में तो एंड हो गई, और फिर उसके बाद हमने 7वें बाब को क्यों जंप किया और हम 8वें बाब में 7वीं मोहर को उसके बारे में सीखते रहे। तो मैं जानती हूँ आपके ज़हन में भी ये सवाल आएगा कि हमने 7th चैप्टर को क्यों बीच में छोड़ा। तो पास्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि 6 मोहरें तो एंड हो गई छठे बाब में, तो 7वीं मोहर का क्यों नहीं इसमें जिक्र? और हालांकि हम देखते हैं कि 7वीं मोहर भी तो इसी के साथ ऐड हो सकती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया बेटे। 6 मोहरें जो पहले छठे बाब में मुकम्मल बताई जा चुकी, उनकी एक्सप्लेनेशन हो चुकी, वो सारी जजमेंट हो चुकी जो मुकाशवा की किताब में उन 6 मोहरों के वसीले होनी थी। ये वो ट्रिबुलेशन का जो ग्रेट ट्रिबुलेशन जिसे कहा जाता है, या बड़ी मुसीबत जो दुनिया के शुरू से अब तक कभी नहीं हुई, वो वाली मुसीबत का चौथाई हिस्सा है, क्वार्टर पोर्शन है, वो 6 मोहरों में तक मुकम्मल होता है। और उसके बाद फिर खुदा फिर अचानक 7वें बाब में कुछ और बातें कहता है, उसने कुछ और इंतज़ाम कर रखा है। इसमें अगर हम इस पूरे बाब का मुताला करें 7वें बाब का, तो इसमें हमें खुदा का फजल और फिर दोबारा से नजात का प्रोग्राम नज़र आएगा। सही। क्योंकि यहाँ पर देखें, जो शुरू में फरिश्तेगान कहे गए, फिर उनके बारे में कि उनको 4 फरिश्ते हैं वो हवाओं को रोके हुए हैं, तो फिर एक और फरिश्ता आता है जो जिंदा खुदा की मोहर लिए है, वो कहता है उनसे कि रुको अभी। सही। और वो कहता है कि समुद्र और ज़मीन को ज़रर ना पहुँचाओ, यानी और दरख्तों को भी नुकसान ना पहुँचाओ, यानी खाने पीने की तमाम चीज़ों को नुकसान ना हो, किसी चीज़ का नुकसान ना हो। और उसके बाद फिर जो है वो कहता है मोहर कर लें, फिर कुछ लोगों पर मोहर की जाती है। सही। तो उसके बाद हम आगे जाते हैं तो 7वीं 8वीं आयत में, फिर 9वीं आयत में पता चलता है कि एक बड़ी भीड़ है जो उस मोहर के नतीजे में जो बचने वाले लोग हैं, उनकी मुनादी के वसीला से बहुत से लोग बचते हैं जो उस वक्त ज़मीन पर मौजूद होंगे। तो उनके बचाने के लिए खुदा अब ऐसा इंतज़ाम करता है कि लोग फिर से नजात पाएं, क्योंकि खुदा की एक ख़ास खूबी है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि खुदा चाहता है हर एक की नौबत तौबा तक पहुँचे, वो हर किसी को बचाना चाहता है। वो तो शरीर की भी हलाकत नहीं चाहता, यानी जो लोग गलतियों पर गलतियाँ करे जाते हैं, गुनाह पर गुनाह करे जाते हैं, खुदा उनको भी बचाना चाहता है। इसलिए वो फिर यहाँ अपने फजल का मुजाहरा करता है। खुदा कोई कहार नहीं है, वो जब्बार नहीं है कि हर वक्त वो कहर में नहीं रहता। खुदा हर वक्त जबर करने पर आमादा नहीं होता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, ये उसकी खूबी है। उसके अंदर मोहब्बत उसकी मौजज़न रहती है, उसकी तमाम खूबियों से ज़्यादा, उसकी तमाम सिफ़ात से बढ़कर मोहब्बत उसके अंदर मौजूद है। इसलिए वो मोहब्बत उसे लोगों को हलाक करने पर मजबूर नहीं कर सकती। वो चाहता है कि लोग उस वक्त भी तौबा करें और बचें, वो ऐसा इंतज़ाम करता है।
اور اس کے لیے وہ ان تمام لوگوں کو بچاتا ہے، ان کے لیے ایسے لوگ اٹھا کھڑا کرتا ہے جو انجیل کی منادی کریں گے اور لوگ اس کے وسیلہ سے توبہ کریں گے اور وہ انہیں بچائے گا۔ یہ انتظام اس لیے ہوا، اس وجہ سے وقفہ ہے۔ چھٹی مہر کے بعد ساتویں مہر کے درمیان یہ وقفہ ہے۔ یہ اس کا کہہ لیجئے کہ ساتویں مہر سے پہلے کا ایک کہہ لیجئے موضوع بتانے سے پہلے تمہید یا تعارف ہے۔ ساتویں مہر بعد میں آئے گی، ججمنٹ بعد میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پیشتر یہ پہلے فضل کا ٹائم آ گیا، پھر دوبارہ سے نجات کا انتظام کرتا ہے وہ، تاکہ لوگ بچ سکیں، لوگ ہلاکت سے بچیں، لوگ جہنم سے بچ سکیں۔ اس لیے خدا جو ہے یہ سارا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ساتویں باب میں وہ ساتویں مہر کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ خدا کا انوکھا انتظام ہے۔ خدا کیونکہ کسی کے لیے بھی وہ نہیں چاہتا کہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دنیا میں ہوں گے اس وقت، ٹھیک، اس وقت لوگ جو ہیں وہ ایسی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں جو بیمار ہوں، جو پریشانی میں ہوں، جو اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں جاب کے لیے گئے ہوں۔ تو خدا ہر ایک کی سچویشن سے واقف ہے، تو ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا پھر دوبارہ بچانے کے لیے انہیں موجود ہے۔ خدا ایسا انتظام کرتا ہے کہ لوگ بچیں، لوگ نجات پائیں۔ یہ ایکچولی اس کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ سبب ہے کہ ہمیں یہاں ساتویں مہر دوبارہ نظر نہیں آتی، چھٹی مہر کے بعد ہمیں وقفہ نظر آتا ہے۔ یہ خصوصی بات تھی۔ صحیح، تھینک یو سر، آپ نے کافی اچھے طریقے سے ہمیں ایکسپلین کیا کہ کیا مقصد تھا بیچ میں، کہ ساتویں مہر کو ہم نے 8ویں باب میں سیکھا، اور مطلب اس کا ذکر وہاں کیوں پایا جاتا ہے، کیونکہ بیچ میں شاید نجات کے لیے خدا چاہتا تھا کہ لوگ تیار ہوں۔ سر جب ہم 7ویں باب کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 4 فرشتے چاروں کونوں اور چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے ہیں، جیسے ہم آیات پہلی آیت سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سر اس کے بیچ میں کیا بھید ہے؟ یہ 4 کا ہنسا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے کہ جیسے چھٹی مہر ختم ہوتی ہے تو لکھا ہے کہ اب کون ٹھہر سکتا ہے، چھٹے باب کی آخری آیت۔ پھر آگے لکھا ہے اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے، جی، وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ اب یہ 4 فرشتے ہیں، یہ ہوائیں جو یہاں پر ہیں یہ ججمنٹ کو ظاہر کرتی ہیں، خدا کی ججمنٹ جو اس زمین پر آنے والی ہے، دا فیوری آف گاڈ، خدا کا قہر بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ لیکن وہ تھامے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں، انہیں آرڈر ہے کہ وہ ابھی رکیں، تو اس لیے یہاں پر وہ 4 فرشتگان تھامے ہوئے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کر دیتے ہیں جی زمین کے 4 کونے ہیں اس لیے زمین چوکور ہے، وہ زمین گول ہونے کے بجائے وہ زمین چوکور سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، زمین سائنسدانوں نے باہر جا کے بھی دکھائی بھی ہے کہ وہ گول ہی ہے، لیکن اس میں 4 سمتیں موجود ہیں، 4 ڈائریکشنز موجود ہیں جو ہم بچپن سے اسکول میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان کو 4 کونے کہا جاتا ہے، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، جس سے ورڈ نیوز بنا ہے۔ اور یہ ساری سچویشن اس لیے ہے کہ وہ چاروں سمتیں کیا کرتی ہیں، اگر ہم جیوگرافیکلی اسٹڈی کریں، جغرافیائی لحاظ سے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چاروں اطراف سے ہوائیں چلتی ہیں جو دنیا پر یا دنیا کے ممالک پر اثر انداز ہوتی ہیں، جنہیں ایئر کرنٹس کہا جاتا ہے۔ وہ ناردرن ایئر کرنٹ ہوتی ہے، پھر ساؤدرن ہیمیسفیئر کی ایئر کرنٹ ہے، پھر ایسٹرن ہے جو گرم ہوتی ہے، صحیح ہے، پھر ویسٹرن ہے جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ ناردرن جو ہے وہ بڑی اچھی، اور جسے جو ہے وہ باد نسیم بھی کہا جاتا ہے اردو زبان میں، ٹھیک، صبا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوائیں ہیں یہ 4 ہی ہیں بیسیکلی۔ اب وہ جب دنیا کے مختلف ملکوں پر آتی ہیں تو پھر ان میں ڈویژن ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ایئر کرنٹس میں ہم تو زیادہ نہیں جائیں گے، وہ 4 ہوائیں ہی بیسک ہوائیں ہیں، وہ آگے جا کے ممالک کی سچویشن کے مطابق، اس کے ویدر کے مطابق اس میں ڈویژن ہوتی ہے ان کی۔ لیکن اگر ہوا، ہم اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہوا اگر تیز چل رہی ہو تو آندھی کی صورت اختیار کر لیتی، اور اگر اور زیادہ تیز ہو تو پھر وہ ٹورنیڈو بھی بن سکتی ہے، صحیح، جو دنیا میں جو ہے وہ مختلف ممالک میں بڑی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ تو وہ ہوتی تو ہوا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور تو اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ تو ہوائی جہاز تک اڑا کے لے جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی خطرناک ہیں۔
تو وہ ہوائیں ججمنٹ کو ظاہر کر رہی ہیں. وہ ججمنٹ کرنے والے فرشتگان نے بس ان ہواؤں کو روک رکھا ہے خدا کے آرڈر سے. خدا کا آرڈر ان کے پاس ہے, انہوں نے ہواؤں کو روکا ہے کہ وہ ججمنٹ ابھی رکی ہوئی ہے. شاید بہت زیادہ ٹورنیڈوز آنے والے ہیں, شاید بہت زیادہ آندھیاں چلنے والی ہیں, شاید بہت زیادہ ہریکینز آنے والے تھے, شاید بہت زیادہ سمندری طوفان آ سکتے تھے, کچھ بھی سچویشن ہو سکتی تھی, لیکن وہ ابھی رکے ہوئے ہیں. صحیح. لیکن کس لیے؟ وہ 4 ہیں کیونکہ وہ نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ پولز پر موجود ہیں, اور انہیں سارے جو ہے وہ قطبین کو انہوں نے روکا ہوا ہے. وہ تیز ہواؤں کو روک رکھا ہے. اب تیز ہوائیں کس وجہ سے ہوتی ہیں, یہ بھی ایک جو ہے وہ ریزن ہے. زمین کی موومنٹ جب ویری کرتی ہے, زمین ایک تو سورج کے گرد گھوم رہی ہے, پھر دوسرا اپنے آربٹ پر جو ہے وہ گھومنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اپنے محور پر بھی گھومتی ہے, یعنی وہ لٹو کی طرح ٹاپ کی مانند بھی گھومتی ہے. تو اگر اس کی سپیڈ میں کمی یا زیادتی ہوگی تو پھر ہوا تیز یا کم ہو جائے گی. تو یہ چیز سائنٹسٹ نے پروو کر لی, اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہو رہی ہے, زمین کی رفتار کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ زمین کی رفتار بالکل سلو بھی ہو سکتی ہے یا رک بھی سکتی ہے, جو اس کو ثابت کرتی ہے جیسے کسی نے تیز لٹو گھما دیا تھا جو اپنے وقت پر چلتا رہا, چلتا رہے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ سلو ہو کر رک جائے گا. ٹھیک ہے, تو زمین کی رفتار کم ہوتی چلی جا رہی. اسی لحاظ سے یہاں پر فرشتگان وہ ہواؤں کو روکے ہوئے ہیں. جب زمین کی رفتار سلو ہوگی تو اس کے ایئر کرنٹس میں ویریشن آئے گی, ایئر کرنٹس میں ویریشن آئے گی, ویدر میں ویریشن آئے گی, ویدر میں ویریشن آئے گی تو طوفان آئیں گے, اور طوفانوں کے باعث ججمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اور وہ طوفان ہوا کے بھی ہو سکتے ہیں, پانی کے بھی جو ہے وہ کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں, باد و بارہ کچھ بھی ہو سکتی. تو یہ وہ فرشتگان ہیں, 4 کا عدد اس وجہ سے کہا گیا. اور اگر ہم اس کو نومیریکلی دیکھیں, اعداد کے حساب کتاب سے دیکھیں, تو یہودی لوگ جو ہیں ان کے پاس یہ جو 4 کا عدد ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ اس کو 4 کا عدد جو ہے وہ زمین کے چاروں اطراف کے لیے ہی لیتے, 4 سمتوں کو ہی وہ ریپریزنٹ کرتا ہے, یا کسی چیز کا جو ہے وہ کل بھر دینا, یا 4 جو ہے وہ سائڈز جیسے گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں ویسے ہی مکمل 4 دیواری سمجھ لیجئے, تو وہ 4 کونوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ 4 کا عدد. اس کے ذریعے یعنی دنیا کے چاروں اطراف میں مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ چاروں اطراف کی ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے, پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, اور پوری دنیا اس ججمنٹ کا سامنا کرے گی. لیکن جب تک انہیں آرڈر نہ ملے, جب تک وہ روکے رہیں گے, اس وقت تک ان کے پاس یہ وقت موجود ہے کہ وہ زمین کی ہواؤں کو تھامے رہیں اور روکے رہیں. 4 کونے, 4 ہوائیں اور 4 فرشتگان. اب اس کو اب یہ 4 4 4 جو ہے وہ اگر جمع کیا جائے تو 12 کا فگر آ جائے گا, اور 12 میں 1 اور 2 ہوتے ہیں, ان کو پلس کریں گے تو وہ 3 کا فگر آ جائے گا. تو 3 جو ہے وہ خدا کی تثلیث کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ خدائے ثالوث کی اس ججمنٹ کا وقت یہاں پر اس دنیا پر آنے والا ہے کہ خدائے ثالوث اس دنیا کی ججمنٹ کرے گا. باپ, بیٹا اور روح القدس اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اس دنیا کی ججمنٹ کریں, اس لیے یہ 4 4 کا فگر ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے. اسی کے ساتھ میرا ایک سوال ہے کہ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا, بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں, زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا. تو سر یہ زندہ خدا کی مہر سے کیا مراد ہے؟ اور ہم آگے جس طرح جب دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندوں کے ماتھے پہ مہر, سر ان دونوں کا کوئی کمپیریزن ہے یا کہ کون سی مہر ہے, یہ کیسی مہر ہے؟ یہ کمپیریزن نہیں ہے بیٹا, یہ کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہی چیز ہے کہ وہی مہر اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے. اب ایک اور فرشتہ آتا ہے وہ ان 4 سے ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے, یہ پاسبلٹی ہے, اس کے بارے میں علماء کے مختلف خیالات ہیں کہ یہ فرشتہ وہ ہے جو خدا کی حضوری میں کوئی کھڑا رہتا ہے, شاید مقرب فرشتگان. ہم نے جو سیکھا تھا ممکن ہے, ممکن ہے, کیونکہ یہاں پر واضح نہیں کیا گیا کہ وہ فرشتہ کون ہے. اس وجہ سے ہم ایزیوم کر سکتے ہیں, فرض کر سکتے ہیں کہ شاید یہ خداوند یسوع مسیح ہو, شاید یہ جو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے وہ فرشتہ ہے,
وہی فرشتہ خدا کے لوگوں پر جو اس وقت دنیا میں موجود ہوں گے، جو تائب ہو رہے ہوں گے، جو تائب ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کے ماتھے پر وہ مہر کی جائے گی۔ اب مہر کس طرح سے کی جاتی تھی، ہم اس کے بارے میں اس کو فوراً سے ہم جان سکتے ہیں حزقیل کی کتاب میں۔ ہم حزقیل کی کتاب اس کے 9ویں باب میں ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اس بات کو سمجھنا۔ اس کی پہلی آیت سے، حزقیل 9واں باب اس کی پہلی آیت سے، پھر اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے کانوں میں کہا کہ ان کو جو شہر کے منتظم ہیں نزدیک بلا، ہر ایک شخص اپنا مہلک ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، اور دیکھو 6 مرد اوپر کے پھاٹک کی راہ سے جو شمال کی طرف ہے چلے آئے، اور ہر ایک مرد کے ہاتھ میں اس کا خون ریز ہتھیار تھا، اور ان کے درمیان ایک آدمی کتانی لباس پہنے تھا اور اس کی کمر پر لکھنے کی دوات تھی۔ سو وہ اندر گئے اور پیتل کے مذبح کے پاس کھڑے ہوئے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانہ پر گیا، اور اس نے اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی اور پکارا، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ میں سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے۔ اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہاں پر بھی ماتھوں پر مہر ہو رہی، خدا کے ان لوگوں پر مہر ہو رہی ہے جو گڑ گڑاتے رہتے ہیں، جو خدا سے مدد مانگتے رہتے ہیں، جو دوسروں کی شفاعت کرتے رہتے ہیں، جو توبہ کرتے رہتے ہیں، جو لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرنے کی کوشش میں ہیں کہ خدا کی طرف رجوع آیا، وہ اس بات کے لیے ان کے ماتھے پر مہر کر دی گئی۔ اور یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی سچویشن ہے۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت تباہی ہو رہی ہوگی، دنیا میں کلیسیا وہاں پر موجود نہیں ہے، چرچز خالی، لوگ جو ایماندار تھے وہ موجود نہیں، تو خدا اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑتا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ پوری بائبل اس بات کا ہمیں ثبوت دیتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ کیا کرے گا، کچھ ایسے لوگوں کو تیار کر دے گا، ان کے دل اس بات پر قائل ہو جائیں گے کہ یقیناً یہ تو باتیں ہم نے شاید پہلے سن رکھی تھیں کہ دنیا میں ایسی تباہی آئے گی، یہ تو خدا کی طرف سے ہے، اس لیے وہ تائب ہوں گے اور خدا کی طرف رجوع لائیں گے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے دیکھا دیکھی اور ان کی منادی کے وسیلہ سے، انجیل کی منادی کے وسیلہ سے بہت سے لوگ تبدیل ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے ماتھوں پر مہر کی جا رہی، اور خدا کا ایک خاص فرشتہ ان کے ماتھے پر مہر کر رہا ہے، وہ اس بات کے لیے ابھی مقرر ہے۔ یہ 4 فرشتگان بھی مکاشفہ کے اسے کام کے لیے مقرر ہیں، جو کھڑے ہوں گے، ابھی بھی شاید وہ کھڑے ہوں، لیکن وہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے اپوائنٹڈ ہیں، مقرر ہیں وہ۔ اور اس کے بعد وہ دوسرا جو فرشتہ ان سے ہٹ کر ہے، 5واں فرشتہ، وہ صرف خدا کے لوگوں کے ماتھوں پر مہر کرنے کے لیے اپوائنٹڈ ہے، اس کی ڈیوٹی اس وقت کے لیے شروع ہوگی، ایک خاص وقت پر، جب کہ ٹریبولیشن کا 1/4 حصہ گزر چکا ہوگا، جو زمین کے آخری 7 سالہ مصیبت کا دور ہے، اس میں سے 3.5 برس آدھا حصہ، اور اس کے بعد جو 1.25 برس بنتے ہیں وہ اس کا کوارٹر حصہ ہے، 1/4 حصہ، اس وقت وہ مصیبت گزر چکی ہوگی، وہ 6 مہروں میں، اس کے بعد یہ ان کے ماتھوں پر مہر کی جائے گی، خدا کے لوگوں پر مہر کی جائے گی۔ اب مہر کس طرح سے ہوتی تھی؟ اگر میں اس دور کے لوگوں کے متعلق سوچوں تو اس دور میں غلاموں کے ماتھوں پر، ہاتھوں پر مہر کی جاتی تھی، یا ماتھے پر یا داہنے ہاتھ پر۔ کس طرح سے کی جاتی تھی کہ رومی بادشاہ یا رومی جو مالک ہوتے وہ، یا یونانی، وہ ایسے کرتے کہ گرم کوئی بھی لوہے کی نشان بنواتے، اس کو گرم کیا جاتا تو وہ ان کے ماتھے پر نشان کر دیتے اپنے اپنے غلاموں۔ وہ تکلیف دہ ہے، یقیناً بہت تکلیف دہ تھا، ٹھیک، اور یا ان کے ہاتھوں پر مہر کر دیتے۔ اب اس کے نتیجے میں بات یہ ہوتی کہ اب دوسرا کوئی بھی شخص جو غلاموں کی تجارت کرتا تھا، وہ اس مالک کے غلاموں کو اپنی مرضی سے ابیوز نہیں کر سکتا، نہ ان کی خرید و فروخت کر سکتا تھا،
کیوں؟ کیونکہ ان پر مہر ہو چکی تھی، ان پر ایک پروٹیکشن کی مہر لگ چکی کہ اس مالک کی یہ مہر ہے، اب یہ اس مالک کے غلام ہیں، اس مالک کی حفاظت میں ہے۔ یہ ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ ایک مہر بھی ہوتی تھی، ان کو غلام تو ثابت کرتی تھی لیکن ان کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ اس میں پنہاں تھی، یہ بھی نظر آتی تھی، اس وجہ سے ان پر مہر کی جاتی تھی۔ لیکن اب میں جب اس کو دیکھتا ہوں خدا کے ریفرنس سے تو خدا ہمیں غلام نہیں بناتا، اس کی مہر کوئی داغدار چیز نہیں ہوگی۔ ہماری دنیا کے لوگوں پر یا ہم پر اس کی مہر کیا ہے؟ وہ ہمیں داغدار کرنے کے لیے نہیں، تکلیف پہنچانے والی مہر نہیں ہے۔ مجھے یہ بات جو محسوس ہوتی ہے وہ خروج کی کتاب میں خدا نے اپنے لیے کاہنوں کا لباس تیار کروایا تھا کہ جو کاہن میری خدمت کریں گے، جو کاہنوں کا لباس ہوگا، اس میں خاص چیز تھی ان کی پگڑی، امامہ، جس میں سونے کی ایک پتری لگی ہوئی تھی، وہ ان کے ماتھے پر رہتی۔ جب وہ امامہ پہنتے تو ان کے ماتھے پر مہر کی طرح وہ آ جاتی۔ اس پتری پر کچھ کھدا ہوا تھا، اس پر کندہ کیا جاتا کہ خداوند کے لیے مقدس، ٹھیک ہے، جو کہ عبرانی زبان میں قدیش فی یہوہ جو ہے وہ بنتا ہے، قدیش ہو یہوہ، یعنی خداوند کے لیے مقدس، یہوہ کے لیے مقدس۔ یہ چیز تھی خصوصی طور پر جو ان کے لیے موجود ہے، وہ ایک مہر کی مانند کاہنوں کے ماتھے پر ہوتا اور کسی کے ماتھے پر نہ تھا۔ یہاں پر بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو خدا مکاشفہ کی کتاب کے شروع میں ہی اپنے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے جنہوں نے خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، کہ اس نے انہیں اپنے بیٹے کے خون سے یا اپنے لہو سے ایک بادشاہی کاہنوں کا فرقہ بنا دیا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں خداوند یسوع مسیح پر، اس کے کفارہ بخش قربانی پر، ان کے ماتھے پر وہ ویسے ہی خداوند کے لیے مقدس ایک مہر کی طرح نشان کرتا ہے۔ اب یہ روحانی نشان تھا، جو ایماندار ہیں ان کے ماتھے پر وہ روحانی نشان ہے جو خداوند کو ہی نظر آتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر جو مکاشفہ 7ویں باب میں مہر کی جا رہی ہے، یہ بھی ویسے ہی لگتا ہے کہ یہ وہ ویسی ہی مہر ہو جو روحانی ہوگی، جو نظر نہیں آئے گی، اور ممکن ہے کہ شاید خدا اس وقت کے مسیحیوں کو دکھانے کے لیے یہ مہر ان پر واضح کر دے، شاید ان کو نظر بھی آتی ہو یا ان کو نظر بھی آئے گی، ممکن ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم اس کے بارے میں وثوق سے ایسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پہلے اگر وہ کسی کے ماتھے پر مہر نظر نہیں آ رہی تو پھر بعد میں آنے والوں کے ماتھے پر کیوں نظر آئے گی؟ صحیح۔ لیکن وہ مہر ضرور ہوگی، وہ روحانی مہر ہے، وہ خدا کے لیے اپوائنٹڈ ہو گئے، خدا کے لیے خرید لیے گئے، بالکل، وہ خدا کے لیے خرید لیے گئے۔ جیسے کہ ہم ضرور سمجھیں کہ کسی بھی چیز پر سٹیمپ کر دی جاتی ہے تو وہ اس کام کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے چیز۔ خط پر مہر ہوگی تو خط آگے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یا اس کا جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ویسے ہی یہ خدا کی محبت بھرے خطوط ہیں جن پر خدا کی مہر ہوگی تو وہ آگے ٹرانسلیٹ ہوں گے خدا کے فردوس میں، اس لیے ان کے ماتھوں پر مہر کی جا رہی۔ اگر یہ مہر نہ ہو تو پھر ان کی بھی ججمنٹ ہوگی، کیونکہ باقی دنیا کے تمام افراد وہ ججمنٹ کا سامنا کریں گے۔ صحیح، یہ کنفرم بات ہے۔ صحیح، اس چیز کو ہم بہتر طور پر اور بآسانی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ حزقیل کی کتاب میں بھی ہم نے جانا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماتھے پر مہر کی جا رہی، مطلب جن کے ماتھے پہ مہر ہے وہ برا کے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ پاسٹر، جس سے ہم آگے پڑھتے ہیں ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ بالکل۔ تو سر بنی اسرائیل میں سے مطلب وہ جو 12 قبیلے ہیں یہ ان کی بات کی جا رہی ہے، اور 12 قبیلوں میں سے لمیٹڈ لوگوں کو کیوں نہیں مہر کی گئی؟ کیوں ہی 12 قبیلوں میں سے ہی جو لوگ ہیں ان کو، جو 1,44,000 ہیں، ان کو مہر کی گئی؟ اس کو سر ذرا واضح کریں گے پلیز؟ یہ بیٹے آپ اس کو دیکھیے تو اس میں لمیٹڈ لوگ ہیں، یہ 12 قبیلے ہیں اور 12 قبیلے میں سے 12,000 آپ آگے پڑھیں تو اس میں ہر قبیلے میں سے 12,000 ہیں، یہ لمیٹڈ ہیں۔ صحیح۔
بہت زیادہ تعداد میں اگر موجود ہیں وہ تو اس میں سے لمیٹڈ ایک مخصوص بقیہ. اور اگر میں اس کو مکاشفہ کی کتاب سے ہٹ کے پورے پیچھے چلا جاؤں، پرانے عہد نامے سے چلیں، تو خدا بارہا یہ اپنے نبیوں کے وسیلہ کہتا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ایک بقیہ بچا چھوڑوں گا. تو خدا کی وہ گورنمنٹ کو مینشن کر رہے ہیں، خدا کی حکومت، اس کے اختیار اعلیٰ کے لیے یہ فگر یوز کیا جاتا ہے یا یہ عدد موجود ہے 12 کا. تو یہ بہت ہی قیمتی عدد ہے خدا کی نظر میں اور بنی اسرائیل قوم کے لیے بھی. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ 12,000 کی تعداد موجود ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب کہ آپ نے ہمارے اس 7ویں باب کے پہلے حصے کو ہمارے سامنے بیان کیا، اور میں خوش ہوں کہ ہمیں ان بھیدوں کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا ہے آپ کے وسیلہ سے، اور میں بذات خود بہت برکت پا رہی ہوں. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت برکت مل رہی ہوگی. تھینک یو ونس اگین پاسٹر صاحب. ویورز، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہم جس طرح ان ابواب کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج جس طرح ہم نے 7ویں باب کو کھولا آپ کے سامنے، تو کیا ہم واقعی میں اس بھرے کی مہر اپنے اوپر لگا چکے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم واقعی میں اسے ایکسیپٹ کر چکے ہیں؟ اگر نہیں تو اب وقت ہے کہ ہمارے دلوں پر، ہم پر، ہمارے اس فور ہیڈ پر وہ مہر لگ جانی چاہیے، وہ بھی وقت سے پہلے، نہ کہ ہم اس وقت کا انتظار کریں جب ہمیں بعد میں موقع ملے گا، بلکہ پہلے ہی اس بھرے کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے خون سے دھلنے والے ہوں. اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بھی کافی برکت پائی ہوگی. ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ ایک اور نیو ایپیسوڈ کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے خداوند آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور ڈھیروں برکتوں سے نوازے. تھینک یو ویری مچ.